अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि एक आदमी जिसका नाम गुनल्ब था वो किले के मरकजी हाल में जाकर तख्त पर बैठ गया था। इस किस्त के आगाज में हकीम अर्तुक वगैरह अंदर दाखिल होते हैं। हकीम अर्तुक कहता है, ऐसा करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम हाकम अल्लाह की तख्त पर कैसे बैठ सकते हो? फिर बामसी पूछता है, तुम अंदर कैसे आए? गुनल्ब कहता है, इस किले में बहुत से खला हैं, तुम लोग इतने आम किले का दफा ऐसे कैसे कर सकते हो? अर्तुल ने कैसे तुम्हें यह किला अमानत में सौंप दिया? तुर्गत कहता है, तुम कौन होते हो इस तख्त पर बैठने वाले? पहले मुझे इसका हिसाब दो। गुनल्ब कहता है, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें क्यों हिसाब दूंगा? तुम कौन हो? तुर्गत कहता है, मैं जावदार कबीले का सरदार तुर्गत हूँ। और तुम कौन हो? इतने में गुनल्ब के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। गुनल्ब कहता है, मैं अमीर सादुद्दीन और अल्तुनाबा के हुक्म और सुल्तान गयासुद्दीन के फरमान पर अहलत किले से यहाँ आया हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ है। बामसी पूछता है, यह तुम कौन से सुल्तान की बात कर रहे हो कलेदार? गुनल्ब कहता है, वो सुल्तान जिसके वालिद को तुम्हारे सरदार ने कत्ल कर दिया है। तुम्हारे गद्दार सरदार ने हमारे मरहूम सुल्तान को अजीज के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है। अब वो कैदखाने में मौत का इंतजार कर रहा है। अब से कारा जैसर और इस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ। बामसी कहता है, यह फितना और झूठ है। गुनल्ब कहता है, अपनी हद में रहो कमांडर, तुम रियासत के किलेदार से बात कर रहे हो। तुम्हारे सरदार अर्तुल ने सुल्तान के खेमे में घुसकर उन्हें जहर देकर मार दिया था। सुल्तान गयासुद्दीन ने खुद उन्हें कातिल करार देकर गिरफ्तार करवाया है। अर्तुल की सजा करीब है। तुर्गत कहता है, हम ना ही तुम्हारी अताअत करेंगे और ना ही उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। गुनल्ब कहता है, क्या तुम रियासत के हुक्म की खिलाफवर्जी करोगे? क्या तुम लोग ये समझते हो कि रियासत को तुम्हारा कबीला चला रहा है? तुम्हारा फैसला वाजे है। मैं तुम लोगों को सुल्तान के कत्ल में सहूलतकार होने के जुर्म में कसूरवार ठहराता हूँ। सिपाहियों, फिर गुनल्ब सिपाहियों को कहता है, अगर कोई भी हथियार फेंकने से इनकार करे और रियासत के खिलाफ बगावत करे तो उसको कत्ल कर दो। फिर हकीम अर्तुक कहता है, तुर्गत, बामसी, हम रियासत के खिलाफ तलवार उठाने वाले नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि काई कबीले ने रियासत के सिपाहियों को कत्ल किया है। यह कहकर हकीम अर्तुक अपना खंजर फेंक देता है। इसके बाद तुर्गत और बामसी भी अपने हथियार फेंक देते हैं। इसके बाद गुनल्ब कहता है, इन तीनों को पकड़ लो। तुर्गत कहता है, सब तुर्क कबीले तुमसे इसका हिसाब लेंगे। गुनल्ब कहता है, परेशान ना हो, कल मैं सब तुर्क सरदारों को यहाँ बुलाऊंगा और उन सब के सामने तुम तीनों को अर्तुल के साथ सहूलतकार बनने के जुर्म में कत्ल कर दूंगा। दूसरी तरफ कोनिया में अर्तुल और अजीज कैदखाने में बंद थे। अजीज कहता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ सरदार, लेकिन सुल्तान के कत्ल के जुर्म में कैद होना मुझे बहुत मायूस कर देता है। अर्तुल कहता है, परेशान मत हो अजीज, मेरे लिए कैदखाने में बैठना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं गद्दारी से हुक्मरानी करूं। अल्लाह हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। इतने में एक कमांडर और दो सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। कमांडर कहता है, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा अर्तुल। यह सुनकर अजीज उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अर्तुल साहब को अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अर्तुल कहता है, आप सुकून रखें अजीज, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर अर्तुल अकेला उनके साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में तुर्गत, बामसी और हकीम अर्तुक को भी कैदखाने में बंद कर दिया जाता है। कोनिया में अर्तुल को पकड़कर एक तरफ लाया जा रहा था। अर्तुल सादुद्दीन को कहता है, तो क्या मरहूम सुल्तान ने तुम्हारा मकाम वापस करने की कीमत चुकाई है? अब अगली बारी किसकी है? सादुद्दीन कहता है, तुम्हारी बारी है अर्तुल, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुमने सुल्तान को कत्ल करके हमें बहुत बड़ा दुख दिया है। हमने अभी सुल्तान को दफन कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि उन सब की जिन्होंने इस काम में तुम्हारी मदद की है, क्योंकि इतना बड़ा काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बामसी, तुर्गत और अर्तुक भी तुम्हारी तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे।
پھر ارطغرل کہتا ہے میں تم سے اس کا حساب لوں گا سعادتین۔ سعادتین کہتا ہے کیسے؟ یہ تم کیسے کرو گے جب تم اتنے لاچار ہو؟ تم نے محل کے معزز لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں؟ تم نے جو قلعہ فتح کیا تھا اب اس کو سنبھالنے کا ذمہ دار قلعےدار گنلپ ہے۔ تمہارے سب ساتھیوں کا تمہاری طرح خاتمہ ہو جائے گا۔ وقت آنے پر گنلپ ان سب کو سزا دے دے گا، لیکن تمہاری موت ایسی ہوگی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کونیا کے سب لوگ تمہاری دردناک اور ذلت والی موت دیکھیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے اب تمہارا حساب چکانے کا وقت آ چکا ہے سعادتین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم موت سے ذرا برابر بھی نہیں ڈرتے۔ اس دفعہ تم میرے غصے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ سعادتین کہتا ہے تم چیختے ہوئے مرو گے ارطغرل، تمہارے لیے ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ پھر سعادتین سپاہیوں کو کہتا ہے لے جاؤ اس قاتل کو۔ اس کے بعد غیاث الدین اور مہاپری محل کے مرکزی ہال میں آتے ہیں۔ مہاپری سلطان کے لیے آنسو بہانے کا ڈرامہ کرنے لگتی ہے اور غیاث الدین کو ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے اسے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو۔ غیاث الدین کہتا ہے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا والدہ۔ مہاپری کہتی ہے میں کیسے مضبوط ہوں؟ میں نے اپنے منحوس ہاتھوں سے تمہارے بابا کو زمین میں دفن کیا ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا ہے انہیں سزا ضرور ملے گی۔ مہاپری کہتی ہے غدار ابھی بھی ہمارے محل میں موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ ارطغرل کے ہر سانس سے میں مر رہی ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تم ارطغرل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہو سلطان؟ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مرحوم سلطان کا بدلہ لو، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ غیاث الدین کہتا ہے والدہ ارطغرل اکیلا میرے بابا کو قتل نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے بابا کی موت کا غصہ نہیں ہے؟ مہاپری کہتی ہے اگر ہم نے سزا دینے میں دیر کی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے سلطان کو قتل کیا تھا تاکہ تمہیں سلطان بنا سکیں۔ اس قتل کے پیچھے ملکہ عدلہ اور اس کا بیٹا ارسلان ہے۔ یہ سن کر غیاث الدین غصے میں کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ ارسلان میرے بابا کا جانشین تھا، لیکن میں سلطان بن گیا کیونکہ ریاست کے وزیروں نے مجھے سلطان بنا دیا۔ میرا بھائی اور اس کی والدہ قاتل نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، وقت آنے پر میں ارطغرل سے نپٹ لوں گا۔ یہ کہہ کر غیاث الدین باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک مہمان خانے میں احمد کی عادت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ پھر وہ عبد الرحمن کو کہتا ہے میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ لباس پہنانے میں مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر عبد الرحمن اور گنکت اسے لباس پہنا دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہو کر کہتا ہے اچھی خبر نہیں ہے، ہمارے سلطان کو زہر دے دیا گیا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ احمد پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کی کیا خبر ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ سلطان کو قتل کرنے کے جرم میں قید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر احمد کہتا ہے یہ امیر سعادتین کا کام ہے۔ پھر سپاہی کہتا ہے کل ارطغرل صاحب کو سزا سنائی جائے گی۔ یہ سن کر عبد الرحمن اور گنکت کہتے ہیں یہ ایک بہتان اور جال ہے، ہمیں اپنے سردار کو بچانا ہوگا۔ احمد ان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم نے سلطان غیاث الدین کے فیصلے سے پہلے محل پر حملہ کیا تو بہت برا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے ارطغرل صاحب کو سزا سنا دی تو ہم سزا والی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں، پھر ہم پوری طرح لڑیں گے اور ارطغرل صاحب کو بچا لیں گے۔ یہ سن کر وہ سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کونیا میں مہاپری بہت پریشان تھی۔ اتنے میں التون بھی وہاں آ جاتا ہے۔ مہاپری کہتی ہے لگتا ہے کہ ارطغرل نے ہمارے سلطان کو اپنے الفاظ کا زہر دے دیا ہے، وہ جلد یا دیر سے مجھ سے بھی تفتیش کرے گا۔ التون کہتا ہے اگر اسے پتہ چل گیا کہ سلطان کی موت میں ہمارا ہاتھ تھا تو پھر کیا ہوگا؟ مہاپری کہتی ہے اسے کبھی نہیں پتہ چلے گا، اگر پتہ چل بھی گیا تو وہ ریاست کی سلامتی کے لیے خاموش رہے گا۔ ابھی تم جا کر امیر سعادتین کو میرے پاس بھیجو، میں اس سے نئے نظام کے بارے میں بات چیت کروں گی۔ کائی قبیلے میں سنگر تیکن روانہ ہونے کے لیے تیار تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو سلطان کے قتل کے جرم میں محل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا؟ سپاہی کہتا ہے نئے سلطان غیاث الدین نے۔ اس کے علاوہ سلطان غیاث الدین نے کارا جیسر قلعے میں گنلپ کو بھیجا ہے، اس نے ترگت، بامسی اور ارطغرل صاحب کو بھی قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ان تینوں کو ارطغرل صاحب کی مدد کرنے کے جرم میں سزائے موت دی جائے گی۔ یہ سن کر حفصہ اور ارسلان سخت پریشان ہو جاتی ہیں۔ سنگر تیکن کہتا ہے ہم محل پر حملہ کر کے ارطغرل کو بچائیں گے۔ ارسلان کہتی ہے اور ہم کارا جیسر قلعے پر حملہ کر کے ترگت، بامسی اور ارطغرل صاحب کو بچائیں گے، لیکن حلیمہ انہیں منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ سب امیر سعادتین کی چال ہے۔ پھر ایمہ خاتون کہتی ہیں میں اور حلیمہ کونیا جائیں گے۔ حلیمہ محل کے راستوں سے واقف ہے اور قبیلے کے معاملات سنگر تیکن دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ کونیا جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ کونیا میں ارطغرل کو دوبارہ قید خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے
اب ہمارے لیے صرف ایک امید رہ گئی ہے اور وہ ہے سلطان غیاث الدین۔ پھر وہ منظر سامنے آتا ہے جب غیاث الدین ارطغرل سے تفتیش کر رہا تھا۔ غیاث الدین کہہ رہا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری والدہ اور التونبا غدار اور قاتل نہیں ہو سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر تم نے ہمارے مرحوم سلطان کی طرح غفلت کی تو اس کی قیمت ہماری ریاست چکائے گی اور ہماری ریاست امیر سعد الدین کے گندے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ غیاث الدین کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ قید خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، غیاث الدین کی نیت صاف ہے، وہ غداروں کے ساتھ نہیں ملا ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اتنا مضبوط ہے یا نہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ انصاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی کھانا لے کر اندر آتا ہے۔ عزیز کہتا ہے، یہ خط میرے بھائی نے بھیجا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سلطان کا باورچی نصور الدین پہلے سعادتین کا غلام تھا، پھر سعادتین نے اسے تحفے کے طور پر سلطان کو دے دیا تھا اور پھر سعادتین کی مدد سے وہ سلطان کا باورچی بن گیا۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ کارا جیسر قلعے میں گنلپ اپنے کمانڈر کو کہتا ہے، ترک قبیلے صحیح جگہ پر نہیں ہیں، اب وہ میرے منصوبے کے مطابق جگہیں تبدیل کریں گے، قلعے اور بازار سے قبیلے کے سپاہیوں کو ہٹا دو۔ کمانڈر کہتا ہے، میں نے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا ہے جناب، ہر جگہ ہمارے سپاہی تعینات ہو چکے ہیں۔ گنلپ کہتا ہے، کل وہ سزائیں رکوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تم ضروری احتیاطی تدابیر لے لو۔ ہم سب ترک سرداروں کے سامنے ارطغرل کے ساتھیوں کو سزا دیں گے اور ارطغرل کے نام کو تباہ کر دیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ترک قبیلے بغاوت پر اتر آئیں گے۔ اتنے میں سنگر تیگن قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک کمانڈر اسے پوچھتا ہے، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سنگر تیگن کہتا ہے، جا کر گنلپ کو بتاؤ کہ سلیمان شاہ کا بیٹا سنگر تیگن آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، تو تم سلیمان شاہ کے بیٹے ہو، گنلپ صاحب مصروف ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر سنگر تیگن سپاہیوں کو کہتا ہے، گنلپ کو بتاؤ کہ سلیمان شاہ کا بیٹا سنگر تیگن آیا ہے، ورنہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ یہ سن کر ایک سپاہی اندر چلا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔